अमरू और जादू जल। अमरू अय्यार अपने खैमे से तैयार होकर सरदार अमीर हमजा को सुबह का सलाम करने के लिए अपने खैमे से निकला ही था कि उसे सामने से एक लंबा तड़ंगा और मजबूत जिस्म वाला नौजवान अपनी तरफ आता दिखाई दिया। उस नौजवान ने जर्रा बख्तर जैसा लिबास पहन रखा था और उसके पहलू में बड़ी सी म्यान में भारी तलवार लटक रही थी। नौजवान के चेहरे पर दाढ़ी मूंछें थीं और वह इंतहाई जंगजू दिखाई दे रहा था। अरे, ये तो हमारे लश्कर का नायब सुपह सालार हादी सानी है। ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है? अमरू ने उस नौजवान की तरफ देखकर हैरत से बड़बड़ाते हुए कहा। फिर वह जानबूझकर दूसरी तरफ मुंह मोड़कर आगे बढ़ा ही था कि आने वाले नौजवान ने उसे आवाज़ दी, ज़रा रुकना ख्वाजा अमरू, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। नौजवान ने ऊंची आवाज़ में कहा और अमरू रुककर उसकी तरफ देखने लगा। नौजवान तेज़ तेज़ चलता हुआ उसके नज़दीक आ गया। तुमने मुझसे कोई बात करनी है? अमरू ने उसकी तरफ हैरत से देखते हुए कहा। हाँ अमरू अय्यार, मैं तुमसे ही मिलने आ रहा था। अच्छा हुआ तुम खैमे से खुद ही बाहर आ गए। नौजवान नायब सुपह सालार हादी सानी ने कहा। उसके लहजे में बेपनाह ठहराव और इंतहाई संजीदगी थी। मेरे पास अभी तुमसे बात करने के लिए वक़्त नहीं है। मैं सरदार अमीर हमजा को सुबह का सलाम करने जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊँगा तब मुझसे बात कर लेना। अमरू ने भी संजीदगी से कहा। सरदार अमीर हमजा को सुबह जाकर रोज़ सलाम करना उसका मामूल था और वह अपने इस मामूल में कोई खलल नहीं आने देता था। उसे रास्ते में कोई भी पुकारता तो वह अनसुनी करता हुआ सरदार अमीर हमजा के खैमे में चला जाता। अलबत्ता सरदार अमीर हमजा को सलाम करने के बाद वो वापस आकर उससे ज़रूर मिलता था जिसने उसे किसी भी वजह से पुकारा होता था, मगर चूंकि हादी सानी का दर्जा था इसलिए वह उसकी आवाज़ सुनकर रुक गया था। हादी सानी लश्कर का नायब सुपह सालार होने के साथ साथ सरदार अमीर हमजा का मुशीर ख़ास भी था। वह जंगजू और नहायत लड़ाका नौजवान था जिसके बाजुओं में वाक़ई फौलाद की सी ताकत थी। हादी सानी को मैदान में उतरते देखकर शहनशाह अफरासियाब की फ़ौज में बेपनाह खौफ फैल जाता था और वह उसे हर मुमकिन तरीके से बचने की कोशिश करते थे। हादी सानी बेहद ताकतवर और ज़हीन था। वह अपनी जहानत और ताकत से दुश्मनों को कई बार पसपा होने पर मजबूर कर चुका था। यही वजह थी कि सरदार अमीर हमजा उससे बेहद खुश थे। हादी सानी सरदार अमीर हमजा को अपनी जहानत से जंगी मामलात में बेहतरीन मशवरे भी देता था। उसके मशवरे और हिकमत अमली से सरदार अमीर हमजा की फ़ौज दुश्मनों के कई बार दांत खट्टे कर चुकी थी, इसलिए दूसरों के साथ साथ अमरू भी उसकी बेहद इज्जत करता था। ओह ठीक है, तुम जाकर पहले सरदार अमीर हमजा को सलाम करो, तब तक मैं तुम्हारा यहीं इंतज़ार करता हूँ। हादी सानी ने कहा। कोई ख़ास काम है मुझसे? अमरू ने पूछा। हाँ बहुत ही ख़ास काम है, लेकिन तुम जाओ, वापस आओगे फिर बात करेंगे। हादी सानी ने कहा। इंतज़ार ही करना है तो मेरे खैमे में चले जाओ, मैं जल्द ही वापस आ जाऊँगा। अमरू ने कहा। ठीक है, हादी सानी ने कहा तो अमरू उसे अपने खैमे में ले गया। दरबान को अंदर बुलाकर उसने उसे हादी सानी का ख्याल रखने और उसकी खिदमत करने के लिए कहा और फिर वो खैमे से बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाद जब वो सरदार अमीर हमजा को सलाम करके वापस आया तो हादी सानी वहीं उसका इंतज़ार कर रहा था। दरबान ने उसे मशरूबात और ताज़ा फल पेश किए थे, मगर हादी सानी ने उनमें से किसी चीज़ को हाथ भी ना लगाया था। यह क्या, ना तुमने फल खाए हैं और ना ही कोई मशरूब पिया है? क्यों? अमरू ने कहा। मैं बहुत परेशान हूँ अमरू अय्यार, परेशानी इतनी बड़ी है कि खाने पीने का होश ही नहीं है। उसने कहा। ओह, ऐसी क्या परेशानी आ गई कि तुम्हें खाने पीने का होश ही नहीं रहा? अमरू ने कहा। तुम्हें बताऊँगा तो तुम भी परेशान हो जाओगे। हादी सानी ने कहा। कोशिश करूँगा कि मुझे परेशानी ना हो, बताओ। अमरू ने मुस्कुराते हुए कहा। हमारी फ़ौज के 1000 सिपाही गुम हो गए हैं। हादी सानी ने कहा और अमरू चौंक कर सीधा हो गया और हैरत भरी नज़रों से उसकी तरफ देखने लगा जैसे हादी सानी ने कोई अनहोनी सी बात कर दी हो। 1000 सिपाही गुम हो गए हैं, क्या मतलब? अमरू ने हैरत भरे लहजे में कहा। मेरे साथ 22,000 सिपाही थे जिनकी कुमान मेरे पास थी। सुपह सालार दोइम इब्न जालूस ने हमें तिलिस्म होशरुबा के शुमाली इलाके की तरफ भेज रखा है, जहां हम तिलिस्म होशरुबा पर नज़र रखते हैं ताकि अकब से शहनशाह अफरासियाब की फ़ौज हमारे लश्कर पर हमला न कर सके। अगर वो अकब से आएँ तो उन्हें सबसे पहले हमारा सामना करना पड़े। हम ताकत और हिकमत अमली से उन्हें या तो हलाक कर देते हैं या फिर पसपा होने पर मजबूर कर देते हैं। हादी सानी ने कहा। जानता हूँ, इसीलिए तो सरदार अमीर हमजा तुमसे खुश हैं। अमरू ने इस बात में सर हिलाकर कहा। हमारी फ़ौज एक बड़े मैदान में है। मैदान के सामने एक पहाड़ी है जिसकी दूसरी तरफ तिलिस्म होशरुबा की आग की दीवार है। हमने मैदान में खैमे नस्ब कर रखे हैं जिनकी दिन रात निगरानी के लिए 20 सिपाही जागते रहते हैं और मेरी आदत है
کہ دن کی شروعات ہوتے ہی میں تمام سپاہیوں کو ایک جگہ اکٹھا کرتا ہوں اور انہیں جنگی مشقوں میں مصروف رکھتا ہوں۔ آج صبح جب میں نے سپاہیوں کو جنگی مشقوں کے لیے میدان میں جمع کیا تو بے شمار سپاہی کم تھے۔ سب کی گنتی کی گئی، پھر ان کے خیمے دیکھے گئے، مگر پورے 1000 سپاہیوں کا کہیں پتہ نہ تھا۔ پہرے داروں نے بھی میدان میں نہ کسی کو آتے دیکھا تھا اور نہ ہی میدان سے کوئی باہر گیا تھا۔ چند افراد غائب ہوتے تو شاید ان کا پتہ نہ چلتا، مگر 1000 سپاہیوں کا اس طرح غائب ہونا انتہائی حیران کن تھا۔ انہیں ہر جگہ تلاش کیا گیا، مگر ان کا کہیں کچھ پتہ نہ چل سکا۔ میں نے احتیاطاً لشکر میں بھی اپنے ساتھیوں کو بھیجا تھا، مگر کوئی اس طرف نہیں آیا تھا۔ ہم سب بے حد پریشان ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ سردار امیر حمزہ میری بہت قدر کرتے ہیں، مگر میں انہیں جا کر کیسے بتاؤں اور کیا بتاؤں، اس لیے سوچ سوچ کر میں تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ ہادی ثانی کہتا چلا گیا، میرے پاس ہی کیوں؟ یہ بات تم کسی سپہ سالار کو بتا دیتے تو وہ خود ہی سردار امیر حمزہ کو بتا دیتا۔ ایک ساتھ 1000 سپاہیوں کا غائب ہونا معمولی بات نہیں ہے۔ تمہیں یہ بات فوراً سردار امیر حمزہ کو جا کر بتانی چاہیے تھی۔ عمرو نے کہا۔ 1000 سپاہیوں کے لاپتہ ہونے کا سن کر وہ بھی پریشان ہو گیا تھا۔ سپاہی راتوں رات اپنے خیموں سے غائب ہوئے ہیں عمرو یار، یہ کام کوئی بڑا جادوگر ہی کر سکتا ہے۔ تم جادوگروں کے خلاف کام کرتے ہو، وہ سب تم سے ڈرتے ہیں، اس لیے میں کسی اور کے پاس جانے کی بجائے تمہارے پاس آ گیا ہوں تاکہ تم اس معاملے میں میری مدد کر سکو۔ ہادی ثانی نے کہا، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ان سپاہیوں کو کسی جادوگر نے ہی غائب کیا ہے؟ عمرو نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، جو سپاہی غائب ہوئے ہیں ان کے خیموں سے ہمیں سیاہ مورتیاں ملی ہیں، بالشت بھر کی مورتیاں جن کی شکلیں ایک جیسی ہیں، وہ سب شیطانی مورتیاں ہیں۔ ہادی ثانی نے کہا، ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک سیاہ رنگ کی چھوٹی سی مورتی نکال کر عمرو کے سامنے رکھ دی۔ سیاہ شیطانی مورتی کی شکل بے حد ڈراؤنی تھی، جسے دیکھ کر عمرو نے بھی بے اختیار منہ پھیل لیا تھا۔ اسے واپس اپنی جیب میں رکھ لو اور یہ بتاؤ کہ کیا تمام خیموں میں ایسی شیطانی مورتیاں موجود ہیں؟ عمرو نے منہ بنا کر کہا تو ہادی ثانی نے اس بات میں سر ہلا کر مورتی واپس جیب میں رکھ لی۔ جن جن خیموں سے سپاہی غائب ہیں ان سب کے خیموں میں ایسی ہی مورتیاں موجود ہیں۔ ہادی ثانی نے کہا، ان شیطان مورتیوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے سپاہیوں کو کسی جادوگر نے نہیں بلکہ کسی شیطان نے غائب کیا ہو۔ عمرو نے کہا، جادوگروں اور شیطانوں میں کیا فرق ہے؟ ہادی ثانی نے کہا، بہت فرق ہے۔ شیطان اور ان کی ضروریتیں الگ ہوتی ہیں اور جادوگر انسانی روپ میں ان کے پیروکار ہوتے ہیں۔ جادوگر انسانوں کو تو آسانی سے ہلاک کیا جا سکتا ہے، مگر شیطانوں اور ان کی ضروریتوں کا مقابلہ الگ طریقے اور الگ ڈھنگ سے کیا جاتا ہے۔ عمرو نے کہا، میں نے اور میری فوج نے تو آج تک صرف جادوگروں اور جادوگرنیوں کا ہی مقابلہ کیا ہے، ضروریتوں اور شیطانوں کا نہیں۔ ہادی ثانی نے کہا، بہرحال یہ بتاؤ، ان مورتیوں کے علاوہ ان خیموں میں تمہیں اور کیا ملا ہے، یا کوئی ایسی بات جو تمہیں عجیب لگی ہو؟ عمرو نے پوچھا، وہاں اور تو کچھ نہیں ملا۔ ہاں، ان تمام خیموں میں ایک جیسی بدبو تھی، ایسی بدبو جیسے وہاں مردہ جانور پڑے ہوں۔ ہادی ثانی نے کہا، تو پھر یہ واقعی شیطانی ضروریتوں کا ہی کام ہے، مجھے وہ مورتی دوبارہ دکھانا۔ عمرو نے ہونٹ بھینچ کر کہا تو ہادی ثانی نے اس بات میں سر ہلا کر جیب سے سیاہ شیطانی مورتی دوبارہ نکال لی۔ مورتی کا چہرہ کسی شیر جیسا تھا، اس کے کھلے ہوئے منہ سے لمبے لمبے دانت دکھائی دے رہے تھے، اس کے منہ میں زبان نہیں تھی، آنکھیں گول اور کان خرگوش جیسے تھے، اور اس کے ہاتھ پیر پرندوں کے پنجوں جیسے تھے، سر گنجا اور ناک کافی لمبی تھی۔ حیرت ہے، شیطانی ضروریتیں سپاہیوں کو غائب کر کے ان مورتیوں کو خیموں میں کیوں چھوڑ گئی ہیں؟ عمرو نے کہا، اسی بات سے تو میں پریشان ہوں۔ مورتی اس قدر مکروہ ہے کہ میں اسے سردار امیر حمزہ کو دکھانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ ہادی ثانی نے کہا، اچھا کیا ہے جو تم یہ سیاہ مورتی سردار امیر حمزہ کے پاس نہیں لے گئے، اسے زمین پر رکھ دو۔ عمرو نے کہا تو ہادی ثانی نے مورتی زمین پر رکھ دی۔ رکو، میں ابھی آتا ہوں، عمرو نے کہا، اور اٹھ کر تیزی سے خیمے کے دوسرے حصے میں چلا گیا۔ اس نے خیمے کے دوسرے حصے میں آ کر زمین سے سنگ سلیمان نکالا اور دائیں طرف ایک مٹکے پر رکھا پانی کا کٹورا اٹھا لیا۔ اس نے مٹکا الٹ کر کٹورے میں پانی ڈالا اور پھر سنگ سلیمانی اس پانی میں ڈال دیا۔ جیسے ہی اس نے سنگ سلیمانی پانی میں ڈالا، پانی کا رنگ ہلکا سرخی مائل ہو گیا۔ وہ کٹورا لے کر واپس خیمے کے پہلے حصے میں آ گیا۔ یہ کیا ہے؟ ہادی ثانی نے عمرو کے ہاتھ میں کٹورا دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا، ابھی بتاتا ہوں، عمرو نے کہا، اور اس کے سامنے کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ مورتی اسی طرح زمین پر پڑی تھی۔ عمرو نے ہاتھ بڑھا کر کٹورا عین مورتی کے سر پر کیا
اور کٹورے کا پانی اس مورتی پر ڈالنے لگا۔ مورتی پر کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ عمرو نے کٹورے کا سارا پانی اس پر انڈیل دیا۔ پھر اس نے کٹورے سے سنگ سلیمانی نکال کر اپنی زمین میں ڈالا اور کٹورا ایک طرف رکھ دیا۔ اس کی نظریں بدستور مورتی پر جمی ہوئی تھیں۔ بتاؤ تو صحیح، تم نے مورتی پر پانی کیوں ڈالا ہے؟ کیا ہوگا اس سے؟ ہادی ثانی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، جیسے اسے مورتی پر اس طرح پانی ڈالنے کا مطلب سمجھ میں نہ آ رہا ہو۔ دیکھو، مورتی کی طرف دیکھو، عمرو نے کہا تو ہادی ثانی مورتی کی طرف دیکھنے لگا اور پھر وہ چونک پڑا۔ مورتی سے اچانک دھواں نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ دھواں پہلے ہلکا ہلکا تھا، پھر دھواں تیز اور گاڑھا ہوتا چلا گیا۔ یہ دیکھ کر ہادی ثانی اور عمرو فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے مورتی جنگلی لکڑی کی طرح سلگ اٹھی ہو اور اسے تیز دھواں نکل رہا ہو۔ مورتی اس دھوئیں میں چھپ گئی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ دھواں اوپر اٹھنے کی بجائے زمین پر ہی پھیلتا جا رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ دھواں؟ ہادی ثانی نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ عمرو نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ دھواں زمین پر پھیل کر ایک انسان کا روپ اختیار کرتا جا رہا تھا، ایک ایسا انسان جو دھوئیں میں ہی چھپا ہوا تھا۔ پھر اچانک اس دھوئیں میں پہلے ایک انسان کا چہرہ ابھرا تھا، پھر اس کا باقی جسم بھی نمودار ہوتا چلا گیا، اور چند ہی لمحوں میں وہاں دھوئیں کی جگہ ایک انسان ذرہ بکٹر پہنے نظر آ رہا تھا۔ شہنشاہ افراسیاب ابھی دربار میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ دربار میں ایک بوڑھی اور انتہائی بدشکل جادوگرنی آ گئی۔ اس بڑھیا نے سیاہ رنگ کا لبادے جیسا لباس پہن رکھا تھا۔ بڑھیا کا رنگ بھی سیاہ تھا، مگر اس کے بال برف کی طرح سفید تھے۔ اس کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا اور اس کی گردن کی کھال تک لٹک رہی تھی۔ اس بڑھیا کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں اور وہ کبڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی جسے زمین پر ٹیکتی ہوئی وہ دربار میں آئی تھی۔ شہنشاہ افراسیاب اور درباری اس بڑھیا کو دیکھ کر چونک کر یوں کھڑے ہو گئے تھے جیسے بڑھیا ان کے لیے انتہائی قابل احترام ہو۔ یہ بڑھیا شہنشاہ افراسیاب کی دادی تھی، جس کا نام تو کچھ اور تھا، مگر سب اسے بڑی ملکہ کہتے تھے۔ اس بڑھیا کی عمر 200 سال سے بھی زیادہ تھی۔ اس کے ہاتھ پیر یوں سوکھے ہوئے تھے جیسے خشک بانس کے ہوں۔ بڑی ملکہ محل کے تہہ خانے میں بنے ہوئے ایک شیطانی محبت میں رہتی تھی، جہاں سے وہ کبھی کبھار ہی باہر آتی تھی۔ وہ جب بھی محبت سے باہر آتی تھی سب اس کے سامنے بچ جاتے تھے۔ طلسم اوشربا میں بڑی ملکہ کا درجہ بے حد بلند تھا، اور وہ چونکہ خود بھی ایک بہت بڑی جادوگرنی تھی، اس لیے طلسم اوشربا کے تمام جادوگر اسے بے حد ڈرتے تھے۔ شہنشاہ افراسیاب، ملکہ حیرت جادو اور شہنشاہ افراسیاب کی دوسری ملکائیں بھی بڑی ملکہ کا بے حد احترام کرتی تھیں، اور محبت میں بڑی ملکہ کی تمام ضرورتوں کا وہ باری باری خود خیال رکھتی تھیں۔ بڑی اماں، آپ یہاں؟ مجھے حکم دے دیا ہوتا، میں سر کے بل آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا، شہنشاہ افراسیاب نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور اپنے مرتبے کو بھول کر تیزی سے چبوترے سے اتر کر اس بڑھیا کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ پاس آ کر اس نے بڑھیا کا ہاتھ پکڑا اور پھر اسے کاندھے سے پکڑ کر اپنے ساتھ اپنے تخت کی طرف لے جانے لگا۔ بڑھیا نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ شہنشاہ افراسیاب نے اسے قدم بقدم چبوترے پر چڑھایا اور پھر اپنے تخت کے پاس لے گیا۔ تشریف رکھیں بڑی اماں، میرے تخت پر بیٹھ جائیں، شہنشاہ افراسیاب نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور بڑھیا اس کے تخت پر بیٹھ گئی۔ اس نے سر اٹھا کر درباریوں کی طرف دیکھا، پھر وہ شہنشاہ افراسیاب کی طرف دیکھنے لگی جو اس کے قریب ہاتھ باندھ کر غلاموں کی طرح کھڑا ہو گیا تھا۔ افراسیاب، بڑھیا نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا۔ جی بڑی اماں، حکم، شہنشاہ افراسیاب نے سر جھکا کر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ میرے پاس بیٹھ جاؤ، ان سب سے کہو کہ یہ بھی بیٹھ جائیں، بڑی ملکہ نے کہا۔ نہیں بڑی اماں، آپ کے سامنے بیٹھنے کی کوئی جرت کیسے کر سکتا ہے، شہنشاہ افراسیاب نے جلدی سے کہا۔ یہ میرا حکم ہے، بڑی ملکہ نے غصیلی آواز میں کہا۔ او، آپ کے حکم پر تو میں اپنا سر بھی کاٹ کر اپنے قدموں میں رکھ سکتا ہوں، شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ پھر اس نے درباریوں کو بیٹھنے کا حکم دیا تو درباری اپنی اپنی مخصوص نشستوں پر بیٹھ گئے۔ تم بھی میرے ساتھ تخت پر بیٹھ جاؤ، بڑی ملکہ نے کہا۔ جو حکم بڑی اماں، شہنشاہ افراسیاب نے سعادت مندی سے کہا اور بڑی ملکہ کے ساتھ تخت پر بیٹھ گیا۔ کیا تم جانتے ہو کہ میں یہاں کیوں آئی ہوں، بڑی ملکہ نے شہنشاہ افراسیاب سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ نہیں بڑی اماں، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ مجھے پیغام بھجوا دیا ہوتا، میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا، شہنشاہ افراسیاب نے اسی طرح بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ نہیں، میں تمہارے درباریوں میں سے کسی طاقتور جادوگر کو لینے یہاں آئی ہوں، بڑی ملکہ نے کہا۔ طاقتور جادوگر، شہنشاہ افراسیاب نے چونک کر کہا۔ ہاں، ایک لمبا ترنگا مضبوط جسم والا جادوگر جو لڑائی بھڑائی کا بھی ماہر ہو، جس کے بازو فولاد کی طرح مضبوط ہوں اور جس کا دل چٹان کی طرح ٹھوس ہو، بڑی ملکہ نے کہا۔ او، لمبے چوڑے اور طاقتور جادوگر تو یہاں بہت ہیں بڑی اماں،
مگر چٹانوں جیسا ٹھوس دل اور فولادی بازوؤں والا جادوگر تو یہاں کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ ایسے جادوگر کو تلاش کیوں کر رہی ہیں؟ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، میں اس جادوگر کو سردار امیر حمزہ اور اس کی فوج کے خلاف استعمال کرنا چاہتی ہوں، جو دن بدن تمہاری فوج پر حاوی ہوتے جا رہے ہیں۔ بڑی ملکہ نے کہا، او، تو آپ ہماری اور سردار امیر حمزہ کی فوجوں کی لڑائیوں سے بھی واقف ہیں؟ شہنشاہ افراسیاب نے چونک کر کہا۔ وہ حیران اس لیے ہو رہا تھا کہ اس نے بڑی اماں کو یہ کبھی نہیں بتایا تھا کہ اس کی فوجیں اور سردار امیر حمزہ کی فوجیں جنگ کی حالت میں ہیں۔ یہ بتانے سے اس نے تمام ملکاؤں کو بھی منع کر رکھا تھا۔ اس کے باوجود بڑی ملکہ یوں بات کر رہی تھی جیسے وہ سب کچھ جانتی ہو۔ ہاں، مجھے سب معلوم ہے، تم نے یہ بات مجھ سے چھپا رکھی تھی، مگر مجھے اس بات کا بہت پہلے سے ہی علم تھا۔ عام حالات میں عام سی جنگیں ہوتی تھیں، اس لیے میں اب تک خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ کبھی تمہاری فوجیں جیت جاتی تھیں اور کبھی سردار امیر حمزہ کی فوجیں، مگر اب میں پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہی ہوں کہ سردار امیر حمزہ کی فوجیں تمہاری فوج پر حاوی ہوتی جا رہی ہیں۔ تمہاری فوجیں جب بھی سردار امیر حمزہ کے سپہ سالاروں اور ان کی فوجوں کے سامنے جاتی ہیں تو انہیں بری طرح سے شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں جادوگر گنتی کے چند ایسے انسانوں سے مار کھا رہے ہیں جو جادو بھی نہیں جانتے، بڑی ملکہ نے کہا، اور اس کی بات سن کر شہنشاہ افراسیاب نے شرم سے سر جھکا لیا۔ ہاں بڑی اماں، یہ سچ ہے، ہم واقعی سردار امیر حمزہ کے لشکروں سے شکست پر شکست کھا رہے ہیں۔ اس نے بڑے مردہ سے لہجے میں کہا، کیوں شکست کھا رہے ہو تم؟ کیا اس کی وجہ جانتے ہو تم؟ بڑی ملکہ نے اس کی طرف غصیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، نہیں بڑی اماں، اگر اس بات کا پتہ ہو تو پھر ہم بھلا ان کی مٹھی بھر فوج سے کیسے شکست کھا سکتے ہیں؟ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، میں تمہیں بتاتی ہوں، تمہاری جادوگروں کی فوج ان لوگوں سے صرف اس لیے شکست کھا رہی ہے کہ وہ سب مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ نیکیوں اور روشنیوں کی طاقتیں ہوتی ہیں جو انہیں ہر مشکل اور مصیبت سے بچا لیتی ہیں۔ وہ تمہارے خلاف لڑتے بھی ہیں اور اپنی عبادت سے بھی غافل نہیں ہوتے۔ ان کی عبادت ہی ان کی طاقت بن جاتی ہے، جو انہیں ہر قسم کے جادوؤں سے بھی محفوظ رکھتی ہے اور جادوگروں سے بھی۔ اس لشکر میں جتنے بھی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، ان پر عام جادوگروں کا تو کیا، تمہارا بھی جادو اثر نہیں کر سکتا، اس لیے وہ بے جگری اور بے خوفی سے لڑتے ہیں۔ تمہارے جادوگر ان کے سامنے عام سپاہیوں سے بھی کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ان کا ایک ایک سپاہی تمہاری فوج کے درجنوں جادوگروں کو ہلا کر دیتا ہے اور وہ اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ بوڑھی ملکہ نے کہا، میں جانتا ہوں بڑی اماں، مگر میری فوج جادو کے ساتھ ساتھ ان سے 10 بدس لڑائی میں بھی ہار جاتی ہے۔ ہمارے بڑے بڑے جنگی سورما ان کے عام سپاہیوں کے آگے بھیڑ بن جاتے ہیں، جنہیں وہ لمحوں میں کاٹ کر پھینک دیتے ہیں۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، ان مسلمانوں کی اصل طاقت ان کی عبادت ہے۔ اگر انہیں کسی طرح عبادت کرنے سے روک دیا جائے تو ان کی ساری طاقتیں کمزور پڑ جائیں گی، جس طرح تمہارے بہادر سورما ان کے سامنے بھیڑ بن جاتے ہیں۔ اگر وہ عبادت کرنا چھوڑ دیں تو تمہارے ایک عام جادوگر کے سامنے ان کے بڑے بڑے سورما بھیڑ بن جائیں گے، اور پھر تمہاری شکست فتح و کامرانی میں بدل جائے گی۔ بوڑھی ملکہ نے کہا، او، مگر ہم انہیں بلا عبادت کرنے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ شہنشاہ افراسیاب نے چونک کر کہا، یہ کام میں کر سکتی ہوں، تم مجھے کسی ایسے آدمی کا بتاؤ جو مخبری کے لیے آسانی سے ان کے لشکر میں آ جا سکتا ہو۔ بڑی ملکہ نے کہا، مخبری کا کام تو ہمارے جاسوس جادوگر کرتے ہیں۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، جاسوس جادوگر؟ ٹھیک ہے، کہاں ہیں وہ؟ بڑی ملکہ نے پوچھا۔ وہ تو لشکر میں ہی ہوں گے، آج ابھی تک ان میں سے کوئی نہیں آیا ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، ٹھیک ہے، جب بھی تمہارا کوئی جاسوس جادوگر یہاں آئے تو اسے یہ بوتل دے دینا۔ اس بوتل میں پانی ہے جس پر میں نے ایک خاص جادو کر رکھا ہے۔ اپنے جاسوس جادوگر سے کہنا کہ وہ اس بوتل کا سارا پانی اس تالاب میں ڈال دے جہاں سے لشکری پانی پیتے ہیں۔ بڑی ملکہ نے کہا۔ ساتھ ہی اس نے ہوا میں ہاتھ مارا تو اس کے ہاتھ میں ایک شیشے کی چھوٹی سی بوتل آ گئی۔ بوتل میں پانی بھرا ہوا تھا اور اس پر کارک لگا ہوا تھا۔ او، مگر اس سے کیا ہوگا؟ شہنشاہ افراسیاب نے بڑی ملکہ سے بوتل لیتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ ان لشکریوں میں سے ایسے بہت سے مسلمان ہیں جو نماز اور عبادت سے غفلت کرتے ہیں۔ جب وہ لوگ تالاب سے جادو ملا پانی پئیں گے تو ان لوگوں پر تو اس جادوئی پانی کا کوئی اثر نہ ہوگا جو پابندی سے عبادت کرتے ہیں، مگر جو لوگ پابندی سے عبادت نہیں کرتے اور جان بوجھ کر غفلت کرتے ہیں، وہ جب پانی پئیں گے تو رات کو سوتے وقت ان کے جسم سکڑ کر پتھر کی مورتیوں میں بدل جائیں گے۔ انتہائی بد شکل اور بھیانک شیطانی مورتیوں میں۔ ان کی تعداد سینکڑوں میں بھی ہو سکتی ہے اور ہزاروں میں بھی۔
اگر ان میں سے 1100 مسلمان اس جادو جل کا شکار ہو کر شیطانی مورتیوں میں بدل گئے تو سمجھ لو تمہارے لیے ہر طرف کامیابیوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ 1100 شیطانی مورتیاں بننے والوں کو جو بھی دیکھے گا ان پر ان شیطانی مورتیوں کا اثر پڑے گا اور وہ بھی اپنی عبادتوں کو بھول جائیں گے۔ ان پر آسانی سے شیطان غالب آ جائے گا، یہاں تک کہ ان لوگوں کے دماغ اس قدر شیطانی ہو جائیں گے کہ وہ تمہاری فوج سے لڑنا بھول کر آپس میں ہی لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں گے۔ بھائی بھائی کا گلا کاٹے گا اور بیٹا باپ کا۔ ان میں زر زمین اور زن کی ایسی لڑائی ہوگی جس سے وہ عبادت کی دنیا سے نکل کر شیطانیت کی دنیا میں داخل ہو جائیں گے، اور ان کی طاقتیں، ان کا جذبہ جہاد اور ان کا غیر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانا دم توڑ دے گا۔ ان مسلمانوں میں پھوٹ پڑے گی تو یہ تباہ بھی ہوں گے اور برباد بھی۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا جب مسلمان ہی دوسرے مسلمان کا سب سے بڑا دشمن ہوگا، ایسا دشمن جسے نہ اپنے ملک کی پرواہ ہوگی، نہ اپنے گھر کی، اور نہ ہی اپنے کسی عزیز کی۔ بڑی ملکہ شیطانیت سے بھرپور لہجے میں کہتی چلی گئی۔ اس کی آواز اتنی اونچی تھی کہ پورے دربار میں گونجتی معلوم ہو رہی تھی۔ اس کا ایک ایک لفظ شہنشاہ افراسیاب کے ساتھ ساتھ اس کا ہر درباری بھی سن رہا تھا، اور یہ سب سنتے ہوئے ان کے چہرے جوش و جذبات سے تمتما اٹھے تھے۔ او اگر ایسا ہو جائے تو پھر ہم ان مٹھی بھر مسلمانوں پر تو کیا، پوری دنیا کے مسلمانوں پر حکمرانی کر سکتے ہیں۔ شہنشاہ افراسیاب نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، بالکل، مگر یہ ضروری ہے کہ اس جادو جل سے کم از کم 1100 آدمی سیاہ مورتیوں میں تبدیل ہوں۔ بڑی ملکہ نے کہا، کیا یہ ضروری ہے بڑی اماں کہ ایک ہی وقت میں 1100 مسلمان اس جادو جل کا شکار ہوں؟ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، اس جادو جل کا اثر تالاب میں 1 دن اور 1 رات تک رہے گا، اور دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں ہے کہ 1 دن اور 1 رات پیاسا رہے۔ بس اس 1 دن اور 1 رات کے عمل میں ان میں سے 1100 مسلمان شیطانی مورتی بننے ضروری ہیں۔ بڑی ملکہ نے کہا، اور اگر اس میں سے کچھ تعداد کم ہو جائے تو؟ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، تب تمہیں انتظار کرنا ہوگا۔ جس تالاب میں یہ جادو جل ملے 1 رات اور 1 دن کے بعد اس کا اثر ختم ہو جائے گا، مگر پھر 1 سال بعد اسی دن تالاب میں پھر جادوئی اثر پیدا ہو جائے گا، تب بھی ویسا ہی ہوگا جو میں بتا چکی ہوں۔ پھر بھی 1100 مسلمان سیاہ مورتیاں نہ بنے تو اس سے اگلے سال بعد یا اس سے بھی اگلے سال بعد یہ کام ضرور ہو جائے گا۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک تالاب خود بخود قدرتی طور پر خشک نہیں ہو جاتا۔ بڑی ملکہ نے کہا، او تب تو میں شیطان اعظم سے یہی التجا کروں گا کہ پہلی ہی بار میں 1100 کی تعداد میں مسلمان سیاہ مورتیاں بن جائیں۔ اتنا طویل انتظار کرنا شاید ہمارے لیے ممکن نہ ہو۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، میں بھی شیطان اعظم سے یہی التجا کروں گی۔ بڑی ملکہ نے کہا، اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ شہنشاہ افراسیاب نے اسے کچھ دیر رکنے اور خدمت کرنے کا موقع دینے کی خواہش کا اظہار کیا، مگر بڑی ملکہ نے انکار کر دیا اور وہاں سے نکل گئی، اور شہنشاہ افراسیاب کسی جاسوس جادوگر کے آنے کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا تاکہ جادو جال کی بوتل اس کے حوالے کر کے سردار امیر حمزہ کے لشکر کو تباہی اور بربادی کے دہانے پر لا سکے۔ یہ تو ہمارے ہی لشکر کا سپاہی ہے، ہادی ثانی نے دھوئیں سے ایک انسان کو ظاہر ہوتے دیکھ کر آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ امرو بھی ہونٹ بھینچے اس سپاہی کو دیکھ رہا تھا جس کی آنکھیں بند تھیں، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ گہری نیند سو رہا ہو۔ ہاں، مجھے یہی شک تھا کہ تمہارے سپاہیوں کو ہی سیاہ مورتیوں میں بدلا گیا ہے، امرو نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ بدلا گیا ہے مطلب؟ ہادی ثانی نے حیران ہو کر کہا۔ ان پر جادو کیا گیا ہے ہادی ثانی، یہ جادو کے زور سے شیطانی مورتیاں بنے ہیں، امرو نے کہا۔ جادو؟ او مگر کیسے؟ ان پر بھلا کوئی جادو کیسے کر سکتا ہے؟ ہم عبادت گزار مسلمان ہیں، ہمارے درمیان بھلا کوئی جادوگر کیسے آ سکتا ہے؟ ہادی ثانی نے چونکتے ہوئے کہا۔ یہاں طاقتور جادوگر تو نہیں آ سکتا، مگر جاسوس جادوگر ضرور آ سکتے ہیں۔ ان جاسوس جادوگروں کا جادو بے حد محدود ہوتا ہے، وہ عام انسانوں جیسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ شیطانی ضروریتیں اور شیطانی طاقتیں نہیں ہوتی، امرو نے کہا۔ ہاں، مگر ایک عام جادوگر اتنے بڑے پیمانے پر جادو کیسے کر سکتا ہے؟ یہاں 1000 مورتیاں موجود ہیں، اگر وہ سب ہمارے سپاہی ہیں تو انہیں ایک ساتھ عام جادوگر مورتیوں میں کیسے بدل سکتا ہے، وہ بھی شیطانی مورتیوں میں؟ ہادی ثانی نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ یہاں کچھ تو ضرور ہوا ہے، یہ کام واقعی کسی عام جادوگر کا نہیں ہو سکتا، امرو نے کہا۔ تو پھر اب کیا کیا جائے؟ ہادی ثانی نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ اسی لمحے بے ہوش سپاہی نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ پہلے وہ خالی خالی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر اس کی نظریں جیسے ہی اپنے سالار اور امرو پر پڑیں
تو وہ بوکھلا کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت تھی۔ آپ یہاں میرے خیمے میں؟ اس نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ تم اپنے خیمے میں نہیں، میرے خیمے میں ہو، امرو نے کہا تو وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ او مگر میں یہاں کیسے آ گیا؟ میں تو رات اپنے ہی خیمے میں سویا تھا، اس نے اور زیادہ حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ امرو نے اس سے پوچھا۔ ثاقب، ثاقب بن طلحہ، اس نے کہا۔ ثاقب بن طلحہ، کیا تمہیں یاد ہے رات سونے کے بعد تمہیں کیا ہوا تھا؟ امرو نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا ہوا تھا؟ کچھ بھی نہیں، میں تو سکون سے سو رہا تھا، اب میری آنکھ کھلی ہے اور اس نے کہا۔ یہ بتاؤ رات کو سونے سے پہلے تم نے کیا کیا تھا؟ تم سے کون کون آ کر ملا تھا؟ امرو نے پوچھا۔ او مگر آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آخر بات کیا ہے؟ اس نے کہا۔ تم سے جو پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دو۔ ہادی ثانی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا۔ جی میں اپنے ساتھی سپاہیوں کے ہی ساتھ تھا، ان سے پنڈال میں گپ شپ لگا کر اپنے خیمے میں چلا گیا تھا، خیمے میں تو کوئی مجھ سے ملنے نہیں آیا تھا، اس نے ہادی ثانی کو غصے میں دیکھ کر جلدی سے کہا۔ رات کو سونے سے پہلے نماز پڑھی تھی تم نے؟ امرو نے پوچھا، اور اس کی بات سن کر ثاقب بن طلحہ کا رنگ اڑ گیا اور وہ ان سے نظریں چڑا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بولو نماز پڑھی تھی تم نے؟ ہادی ثانی نے اسی طرح غصیلے لہجے میں کہا۔ جی نہیں، میری طبیعت خراب تھی، اس نے بڑے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ نماز سے غفلت کرنے کا مطلب جانتے ہو تم؟ کب سے نہیں پڑھ رہے تم نماز؟ امرو نے سخت لہجے میں کہا۔ جی وہ اس نے خوف اور پریشانی سے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ ثاقب بن طلحہ سیدھی طرح ہماری باتوں کا جواب دو، کب سے نماز سے غفلت کر رہے ہو اور کیوں؟ ورنہ ہادی ثانی نے غصیلے لہجے میں کہا اور اپنی میان میں موجود تلوار کا دستہ پکڑ لیا، جیسے وہ تلوار نکال کر ابھی اس کا سر قلم کر دے گا۔ یہ دیکھ کر ثاقب بن طلحہ کے جسم پر لرزہ سا طاری ہو گیا۔ میں پچھلے 2 ہفتوں سے غفلت برت رہا ہوں جناب، اور میری غفلت کی وجہ میری پریشانیاں ہیں۔ میرے بوڑھے ماں باپ بیمار ہیں، میری اولاد نافرمان ہے، اور میرے گھریلو حالات اس قدر خراب ہیں کہ میری تنخواہ میرے گھریلو اخراجات پورے کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ میں رات دن یہی سوچتا رہتا ہوں، اسی سوچ اور پریشانیوں میں میں نماز کا وقت بھی گنوا دیتا ہوں اور باقی عبادت کا بھی۔ ثاقب بن طلحہ نے آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے کہا۔ نماز اسلام کا بنیادی اور پہلا رکن ہے احمق، اور تم اپنی ذاتی پریشانیوں اور الجھنوں میں نماز کو ہی بھول رہے ہو۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ تم اور تمہارے گھر والے دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں۔ تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے، جو ساری دنیا، ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ وہ خدا جو تمہاری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، تم اس کے شکرانے کے لیے اس کے سامنے سر جھکانا اور اس سے مانگنا بھی بھول جاتے ہو۔ کیوں؟ بولو، ہادی ثانی نے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا۔ وہ غیظ و غضب سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا اور اس نے ایک جھٹکے سے میان سے تلوار کھینچ لی تھی۔ ثاقب بن طلحہ کا رنگ خوف سے زرد پڑ گیا تھا اور وہ یوں لرز رہا تھا جیسے اسے جاڑے کا بخار ہو۔ اسے جانے دو ہادی ثانی، یہ نماز سے غفلت اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کر کے اپنے گردن میں خود ہی گناہوں کا توگ پہن رہا ہے۔ ایسے لوگ نہ دین کے ہوتے ہیں نہ دنیا کے، انہیں نہ دنیا میں عزت ملتی ہے اور نہ آخرت میں۔ آج یہ دنیا داری کی پریشانیوں میں الجھا ہوا ہے، اس سے کچھ خبر نہیں ہے۔ جب یہ قبر میں جائے گا اور اس سے دین کا پہلا سوال پوچھا جائے گا تو اس سے کوئی جواب ہی نہیں بن پڑے گا، پھر اس کا جو حشر ہوگا وہ یہ خود ہی بھگتے گا۔ امرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر ثاقب بن طلحہ کے آنسو چھلک پڑے۔ وہ فوراً ان کے قدموں میں گر پڑا۔ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بھول ہو گئی، میں واقعی گناہ کار ہوں، میں دنیا داری میں پڑھ کر احسان خدا بندی بھول بیٹھا ہوں، میں نے واقعی سب کچھ ترک کر رکھا تھا، یہی سب میری پریشانیوں، مصیبتوں اور تکلیفوں کا باعث بن رہا تھا، مجھے معاف کر دیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں کوئی نماز قضا نہیں جانے دوں گا، میں سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنی نادانیوں کی معافی مانگوں گا۔ میں اس نے بری طرح سے روتے ہوئے کہا۔ اٹھو اور جاؤ یہاں سے، اللہ تعالیٰ کی رسی مضبوطی سے تھامے رہو گے تو فائدے میں رہو گے، اس سے منہ موڑو گے تو گھاٹے اور نقصان کے سوا تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ہادی ثانی نے اسے اٹھاتے ہوئے نرم لہجے میں کہا اور ثاقب بن طلحہ وہاں سے روتا ہوا نکل گیا۔ اب ہادی ثانی نے اس کے جانے کے بعد امرو سے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ امرو نے زنبیل سے دوبارہ سنگ سلیمانی نکالا اور اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ یہ لے جاؤ اور کٹورا بھر پانی میں بھگو کر وہ پانی سب پر ڈال دو، اللہ نے چاہا تو سب شیطانی مورتیوں سے اصلی حالت میں آ جائیں گے۔ اس دوران میں دیکھتا ہوں کہ یہ کس کی پھیلائی ہوئی شیطانیت ہے، پھر جو بھی ہوا اس سے میں خود ہی نپٹ لوں گا۔ امرو نے کہا تو ہادی ثانی نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر وہ سنگ سلیمانی لے کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد امرو نے زمین سے سنہری تختی نکال لی
اب اسے سنہری تختی ہی اس عجیب و غریب شیطانی چکر کے بارے میں کچھ بتا سکتی تھی۔ گھوڑے کی ہنہناہٹ سن کر طلسم ہوشربا کے سرحدی محافظ بری طرح سے چونک پڑے۔ یہ آواز انہیں آگ کی دیوار کے دوسری طرف سے آتی معلوم ہوئی تھی۔ وہ 8 جادوگر تھے جنہوں نے سرحدی حصے میں حفاظت اور نگرانی کے لیے جھونپڑیاں بنا رکھی تھیں۔ ان کی جھونپڑیاں آگ کی دیوار سے کچھ ہی دور تھیں۔ آگ کی دیوار کی دوسری طرف کوئی بھی جادوگر انہیں آواز دیتا تو وہ اس سے پوچھ گچھ کر کے اس کے لیے راستہ کھول دیتے تھے۔ ان کا ایک سردار تھا جو نام کی بجائے سردار جادوگر ہی کہلاتا تھا۔ اس کی جھونپڑی دوسرے جادوگروں کے مقابلے میں زیادہ بڑی اور خوبصورت تھی۔ وہ بھی اس وقت پہرے داروں کے ساتھ ہی کھڑا تھا، اس لیے گھوڑے کی ہنہناہٹ اس نے بھی سن لی تھی۔ گھوڑا، یہ تو کسی گھوڑے کی آواز معلوم ہوتی ہے، سردار جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ سب گھوڑے کی آواز سن کر اس لیے حیرت زدہ ہو رہے تھے کہ اس طرف جو بھی جادوگر آتے تھے وہ جادوئی اژدھوں، شتر مرغوں، ہاتھیوں یا پھر جادوئی تختوں پر ہی سوار ہو کر آتے تھے۔ کوئی جادوگر گھوڑے پر سوار ہو کر طلسم ہوشربا کی طرف نہیں آتا تھا، بلکہ شہنشاہ افراسیاب نے تمام طلسم ہوشربا میں کسی بھی گھوڑے کے داخلے پر پابندی لگا رکھی تھی۔ شہنشاہ افراسیاب نے یہ پابندی طلسم ہوشربا میں جاسوسوں کا داخلہ روکنے کے لیے لگائی تھی، جو جادوگروں کا بیس بدل کر طلسم ہوشربا میں گھس آتے تھے۔ ان کے پاس چونکہ کوئی جادوئی سواری نہیں ہوتی تھی، اس لیے وہ عموماً پیدل یا پھر گھوڑوں پر ہی سوار ہو کر آتے تھے۔ اس لیے شہنشاہ افراسیاب نے سرحدی محافظوں کو سختی سے حکم دے رکھا تھا کہ کوئی بھی جادوگر یا جادوگرنی گھوڑے پر یا بغیر کسی جادوئی سواری کے اندر آنا چاہے تو اس کے لیے آگ کی دیوار میں راستہ نہ کھلا جائے۔ جو بھی ہوگا خود ہی چلا جائے گا، ہو سکتا ہے کوئی گھڑ سوار راستہ بھٹک کر اس طرف آ گیا ہو۔ ایک محافظ نے کہا، آگ کی اس دیوار کے پاس کوئی بھی گھڑ سوار راستہ بھٹک کر نہیں آ سکتا، کیونکہ گھوڑا جہاں دور سے ہی سانپ کی بو محسوس کر کے رک جاتا ہے وہاں آگ سے بھی بدک کر کوسوں دور رہنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہاں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے گھوڑا آگ کی دیوار کے بالکل قریب موجود ہو۔ دوسرے محافظ نے کہا، تو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کوئی زبردستی اس گھوڑے کو یہاں لایا ہے؟ پہلے محافظ نے منہ بنا کر کہا، بالکل، مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے، اور یہ کام کوئی عیار یا پھر سردار امیر حمزہ کے لشکر کا کوئی آدمی ہی کر سکتا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کے گھوڑے بھی نڈر ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرے محافظ نے کہا، رکو، میں دیکھتا ہوں، اگر کوئی عیار یا سردار امیر حمزہ کا کوئی سپاہی ہوا تو آج وہ میرے ہاتھوں سے زندہ بچ کر نہیں جا سکے گا۔ سردار جادوگر نے ان کی باتیں سن کر غصیلے لہجے میں کہا، پھر وہ مڑا اور تیز تیز چلتا ہوا آگ کی دیوار کے پاس آ گیا۔ دوسرے لمحے اس نے ایک جھٹکے سے میان سے تلوار نکال لی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر آگ میں تلوار دائیں بائیں ماری تو اچانک آگ کا ایک حصہ قدرے دھیما ہو گیا۔ تیز بھڑکی ہوئی آگ جس کے شعلے بے حد سرخ اور نیلے تھے، اچانک ان کی سرخی ختم ہو گئی تھی۔ اب نیلی نیلی سی آگ تھی جس کے آر پار اب آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ جیسے ہی آگ دھیمی ہوئی، نہ صرف سردار جادوگر بلکہ دوسرے جادوگر بھی چونک پڑے۔ آگ کی دیوار کے کچھ فاصلے پر ایک گھوڑا کھڑا تھا، اس پر ایک نوجوان اور نہایت خوبصورت لڑکی پڑی تھی۔ لڑکی کا سر گھوڑے کی گردن پر تھا اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سفر کرتے کرتے تھک گئی ہو اور پھر گھوڑے پر ہی سو گئی ہو۔ اس کا چہرہ ان کی طرف تھا۔ لڑکی نے نہایت خوبصورت اور قیمتی لباس پہن رکھا تھا، جیسے کسی ملک کی شہزادی ہو۔ سردار جادوگر اور اس کے ساتھی جس بات پر چونکے تھے وہ اس لڑکی کی کمر میں گھسے ہوئے 2 تیر تھے۔ 2 تیر لڑکی کی کمر میں پیوست تھے اور خون سے اس کا لباس سرخ ہو رہا تھا۔ یہی نہیں، گھوڑے کے سینے، اس کی گردن اور اس کی کمر میں بھی 4 تیر لگے ہوئے تھے، اور وہ شدید زخمی تھا۔ زمین پر کھڑا یوں لہرا رہا تھا جیسے وہ ابھی گر پڑے گا۔ او، یہ تو کوئی زخمی لڑکی ہے، سردار جادوگر کے منہ سے نکلا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے، دوسرے محافظ نے کہا۔ مگر یہ ہے کون؟ کس نے اس قدر حسین لڑکی کو تیر مارے ہیں؟ ایک اور محافظ بولا، مجھے کیا معلوم، تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے اس لڑکی کو میں نے ہی تیر مارے ہیں۔ پہلے محافظ نے منہ بنا کر کہا، تم سب اپنی اپنی بکواس بند کرو اور باہر جا کر دیکھو کہ کیا لڑکی زندہ ہے یا مر چکی ہے۔ سردار جادوگر نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، باہر؟ مگر سردار، ایک محافظ نے چونک کر کہا، مگر کیا؟ میں تمہارا سردار ہوں، جاؤ جلدی جاؤ، ہو سکتا ہے لڑکی کی سانسیں ابھی چل رہی ہوں، اگر یہ زندہ ہے تو اسے اٹھا کر یہاں لے آؤ۔ سردار جادوگر نے کہا تو ان محافظوں نے حیران ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا، جیسے وہ اپنے سردار کے اس ہمدردانہ انداز پر حیران ہو رہے ہوں، کیونکہ ان کا سردار انتہائی بے رحم سردار تھا۔ کسی پر رحم کرنا اس نے جیسے سیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کے سامنے اس کا کوئی ساتھی بھی پڑا زخموں سے تڑپ رہا ہوتا تھا تو وہ بجائے اس کی مدد کرنے اور اسے ہمدردی کرنے کے
اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن اڑا دیتا تھا، لیکن اب اس لڑکی کو زخمی دیکھ کر وہ خاصا نرم پڑ رہا تھا، جیسے وہ اس لڑکی کی مدد کرنا چاہتا ہو۔ محافظ جادوگر چونکہ اس کے احکامات کے پابند تھے، اس لیے انہوں نے آگ کی دیوار ہٹائی اور باہر نکل گئے۔ ایک محافظ نے جا کر گھوڑے کی باگ پکڑی اور 2 جادوگروں نے زخمی لڑکی کو گھوڑے سے نیچے اتار لیا۔ اس کی سانسیں چل رہی ہیں، یہ زندہ ہے سردار؟ ایک جادوگر نے سردار جادوگر سے مخاطب ہو کر تیز لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، لے آؤ اسے یہاں۔ سردار جادوگر نے اسبات میں سر ہلا کر کہا۔ لڑکی کے زندہ ہونے کا سن کر اس کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی تھی۔ لڑکی بے حد حسین تھی۔ سردار جادوگر کو لڑکی بے حد پسند آئی تھی۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اگر لڑکی زندہ ہوئی تو وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے گا، اس کا علاج کرائے گا اور پھر وہ اسے زبردستی شادی کر لے گا۔ یہی وجہ تھی کہ اس لڑکی کو دیکھ کر اس کے دل میں ہمدردی ابھر آئی تھی۔ محافظ جادوگر لڑکی کو اٹھا کر اس طرف لے آئے اور گھوڑے کو وہیں چھوڑ دیا۔ جیسے ہی گھوڑے سے ان جادوگر محافظوں نے لڑکی کو اتارا، وہ وہیں گر گیا اور پھر تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا، جیسے وہ اسی بات کا انتظار کر رہا تھا کہ کوئی لڑکی کی مدد کے لیے آئے تو اس کا فرض پورا ہو جائے۔ اسے میرے خیمے میں لے جاؤ، اور شامو جادوگر تم فوراً جاؤ اور جا کر شہر کے کسی قابل حکیم اور جراح کو یہاں لے آؤ۔ سردار جادوگر نے پہلے لڑکی لانے والے محافظوں سے اور پھر ایک اور محافظ سے مخاطب ہو کر کہا۔ جو حکم سردار، اس محافظ نے کہا۔ دوسرے لمحے وہ ایڑی کے بل گھما اور پھر یکلخت ایک بگولا بن کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ دوسرے محافظ لڑکی کو اٹھا کر سردار جادوگر کی جھونپڑی میں لے گئے۔ سردار جادوگر ان کے ہمراہ ہی تھا۔ اس کے کہنے پر محافظوں نے لڑکی کو سردار جادوگر کے خوبصورت پلنگ پر لٹا دیا تھا۔ سردار جادوگر نے آگے بڑھ کر لڑکی کی کمر میں گھسے ہوئے تیر دیکھے۔ تیر آدھے سے زیادہ اس کی کمر میں پیوست تھے۔ اس کے لباس پر خون کافی حد تک جم چکا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے اسے تیر لگے کافی دیر ہو چکی ہو۔ سردار جادوگر نے ایک بار پھر لڑکی کی سانسیں دیکھیں۔ اس کی سانسیں بے حد دھیمی تھیں۔ اوہ، یہ تو آخری دموں پر معلوم ہوتی ہے۔ اگر یہ ہلاک ہو گئی تو؟ سردار جادوگر نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ اس نے کچھ سوچ کر لڑکی کی کمر میں گڑا ہوا تیر پکڑا اور اسے ایک جھٹکے سے باہر کھینچ لیا۔ لڑکی بے ہوش تھی، اس لیے اس کے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر سردار جادوگر کو کچھ حوصلہ ہوا۔ اس نے دوسرا تیر پکڑا اور اسے بھی جھٹکے سے باہر نکال لیا۔ جیسے ہی لڑکی کی کمر سے دوسرا تیر نکلا، اچانک ایک جھماکا سا ہوا اور لڑکی کا جسم یکلخت جل کر راکھ ہوتا چلا گیا۔ لڑکی کو اس طرح جل کر راکھ ہوتے دیکھ کر سردار جادوگر بری طرح سے اچھل پڑا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بستر پر پڑی راکھ کو دیکھ رہا تھا، جو چند لمحے قبل ایک زندہ لڑکی تھی۔ سردار جادوگر خیمے سے باہر نکلا تو محافظ جادوگر چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ سنو، میں شہنشاہ افراسیاب کے پاس دربار میں جا رہا ہوں۔ لڑکی کی حالت بہت خراب ہے۔ میں نے اسے جادو سے کالے صحرا میں موجود سب سے قابل حکیم تلموج کے پاس بھیج دیا ہے۔ شامو جادوگر جب حکیم لائے تو اسے واپس بھجوا دینا، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سردار جادوگر نے کہا تو محافظوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ اسی لمحے سردار جادوگر اچانک ان کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ دوسرے لمحے وہ شہنشاہ افراسیاب کے دربار میں نمودار ہوا۔ شہنشاہ افراسیاب دربار سجائے بڑی شان سے تخت پر بیٹھا تھا اور کسی بات پر خوش ہو کر ہنس رہا تھا۔ اس کے قریب وزیر اعظم اور سپہ سالار بڑے معتبانہ انداز میں کھڑے تھے۔ سردار جادوگر کو وہاں نمودار ہوتے دیکھ کر وہ سب چونک پڑے۔ سردار جاکوش، تم یہاں؟ شہنشاہ افراسیاب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے دبنگ لہجے میں کہا۔ ہاں شہنشاہ جادوگراں، میں ایک بری خبر لایا ہوں۔ سردار جادوگر نے سر کو قدرے خم کرتے ہوئے کہا۔ یہ کیا؟ تم نے شہنشاہ جادوگراں کو جھک کر سلام کیوں نہیں کیا؟ سپہ سالار نے اس کی طرف دیکھ کر غصیلے لہجے میں کہا۔ میری کمر میں درد ہے جناب، اگر میں نے جھکنے کی کوشش کی تو درد کی شدت سے میں بے حال ہو جاؤں گا اور ہو سکتا ہے کہ میں بے ہوش ہو جاؤں۔ میرے پاس شہنشاہ افراسیاب کے لیے ایک اہم خبر ہے۔ سردار جادوگر نے کہا۔ کیا خبر ہے؟ بتاؤ۔ شہنشاہ افراسیاب نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں آقا، وہ ایسی خبر ہے جو میں آپ کو تنہائی میں بتانا چاہتا ہوں۔ اگر میں نے سب کے سامنے وہ بات بتائی تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ سردار جادوگر نے کہا۔ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا معاملہ خراب ہو جائے گا؟ شہنشاہ افراسیاب نے چونک کر کہا۔ یہ بھی آپ کو میں اکیلے میں ہی بتاؤں گا شہنشاہ جادوگراں۔ سردار جادوگر نے کہا۔ ٹھیک ہے، آؤ، شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ اس نے تالی بجائی۔ اسی لمحے سردار جادوگر کی آنکھوں کے سامنے سے منظر بدل گیا۔ اب وہ شہنشاہ افراسیاب کے دربار کی بجائے ایک بڑے اور خوبصورت کمرے میں موجود تھا۔ سامنے ایک شاندار مسند تھی۔ مسند پر شہنشاہ افراسیاب بالکل اسی انداز میں بیٹھا تھا جیسے وہ دربار میں تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔
اس نے پلک جھپکنے میں سارا منظر بدل دیا تھا۔ اب بولو، شہنشاہ افراسیاب نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آقا، بڑی ملکہ کی جان خطرے میں ہے، سردار جادوگر نے کہا، اور اس کی بات سن کر شہنشاہ افراسیاب بری طرح سے اچھل پڑا۔ کیا کہا تم نے؟ شہنشاہ افراسیاب نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ بڑی ملکہ زنگاری جادوگرنی کی زندگی خطرے میں ہے۔ طلسم موشربہ میں میرے پاس ایاروں کے ایار اور دنیا کے چالاک ترین انسان امرو ایار کے داخلے کی اطلاع ہے، سردار جادوگر نے کہا، اور اس بار امرو کا نام سن کر شہنشاہ افراسیاب یوں بری طرح سے اچھلا جیسے مسند کے نیچے سے کسی انتہائی زہریلے ناگ نے اس کے پیر پر ڈس لیا ہو۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ امرو ایار طلسم ہوشربہ میں، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ شہنشاہ افراسیاب نے اس کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں آقا، میرے پاس ایک جادوئی آئینہ ہے، آپ ایک نظر اسے دیکھ لیں، آپ کو خود ہی امرو کے بارے میں سب پتہ چل جائے گا، سردار جادوگر نے کہا، اور پھر اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا گول شیشہ نکالا اور دونوں ہاتھوں پر رکھ کر بڑے مؤدبانہ انداز میں شہنشاہ افراسیاب کی طرف بڑھا دیا۔ شہنشاہ افراسیاب چند لمحے حیرت سے اس کی طرف دیکھتا رہا، مگر سردار جادوگر کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ بے حد مؤدب اور سنجیدہ تھا۔ شہنشاہ افراسیاب نے ہاتھ بڑھا کر سردار جادوگر کے ہاتھوں سے آئینہ اٹھا لیا۔ آئینہ دھندلا تھا۔ شہنشاہ افراسیاب نے آئینہ دیکھا تو بے اختیار چونک پڑا۔ آئینے میں امرو نظر آ رہا تھا جو ایک جھونپڑی میں کھڑا تھا۔ سامنے پلنگ پر ایک خوبصورت لڑکی پڑی ہوئی تھی جس کی کمر میں 2 تیر گڑے ہوئے تھے۔ اس کے قریب سردار جادوگر کھڑا تھا۔ یہ شہنشاہ افراسیاب نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، مگر اچانک سردار جادوگر کا دایاں ہاتھ حرکت میں آیا۔ اس کے ہاتھ سے کوئی چیز نکل کر شہنشاہ افراسیاب کی طرف بڑھی۔ شہنشاہ افراسیاب نے بوکھلا کر سر ایک طرف کرنا چاہا، مگر سردار جادوگر کی پھینکی ہوئی چھوٹی سی گیند اس کی ناک سے آ ٹکرائی۔ ایک دھماکہ ہوا۔ شہنشاہ افراسیاب کی آنکھوں کے سامنے دھواں سا پھیلا اور وہ لہرا کر مسند سے ٹکراتا ہوا نیچے گر گیا اور پھر نہ اٹھ سکا۔ یہ سب میں نے تم تک پہنچنے کے لیے کیا تھا شہنشاہ افراسیاب، سردار جادوگر نے اسے بے ہوش گرتے دیکھتے ہوئے انتہائی زہریلے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اس بار اس کے منہ سے نکلنے والی آواز سردار جادوگر کی نہیں بلکہ امرو ایار کی تھی، ایاروں کے ایار خواجہ امرو ایار کی۔ سنہری تختی نے امرو ایار کو بڑی ملکہ اور اس کی مسلمانوں کے خلاف خوفناک سازش کے بارے میں تفصیل بتا دی تھی، جسے سن کر غیظ و غضب سے امرو کا برا حال ہو گیا تھا۔ سنہری تختی نے ایک جاسوس جادوگر کے ذریعے ایک ایسے تالاب میں جادو جل ملانے کا بھی بتا دیا تھا جو ہادی ثانی کے لشکر کے قریبی تھا۔ لشکری اس تالاب سے پانی پیتے تھے اور جن لوگوں نے اس تالاب سے پانی پیا تھا وہ لوگ اس جادو جل کا شکار ہو گئے تھے اور راتوں رات سیاہ مورتیوں میں بدل گئے تھے۔ ان سب کو تو ہادی ثانی نے سنگ سلیمانی ملا پانی ڈال کر ٹھیک کر دیا تھا۔ یہ ان کی خوش قسمتی ہی تھی کہ بڑی ملکہ، جس کا اصل نام زنگاری جادوگرنی تھا، کے مطابق 1100 افراد مورتی بننے کی سازش کا شکار نہیں ہوئے تھے، مگر چونکہ تالاب میں جادو جل مل چکا تھا اور ہر سال کے بعد اس تالاب میں جادو جل اپنا اثر دکھا سکتا تھا، اس لیے امرو ایار کی پریشانی کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ مسلمانوں کے خلاف سازش بے حد بھیانک تھی اور سینکڑوں افراد اس سازش کا شکار بھی ہو چکے تھے، اس لیے امرو نے سردار امیر حمزہ کو ساری حقیقت بتانا بے حد ضروری سمجھا تھا، اور پھر اس نے سردار امیر حمزہ کو جا کر ساری حقیقت بتا دی تھی۔ اس قدر بھیانک اور شیطانی سازش کا سن کر سردار امیر حمزہ بھی پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے امرو کو حکم دیا تھا کہ وہ ابھی جائے اور جا کر اس شیطان زنگاری جادوگرنی کو ہلاک کر دے۔ انہوں نے امرو کو زنگاری جادوگرنی کو ہلاک کرنے کے لیے بہت بڑا انعام دینے کا وعدہ کیا تھا اور اسے پیشگی انعام بھی دیا تھا، جسے پا کر امرو کی خوشی کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ سردار امیر حمزہ نے اسے سختی سے تاکید کی تھی کہ لشکریوں کی 5 وقت کی نمازیں یقینی بنائی جائیں۔ تالاب کو تو خشک نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے سردار امیر حمزہ نے اسے حکم دیا تھا کہ تمام لشکریوں کو اس تالاب کی حقیقت کا بتا دیا جائے، تاکہ 1 سال بعد جب اس تالاب میں جادو جل کا عمل شروع ہو تو وہ اس تالاب سے اس روز پانی نہ پئیں۔ ان کا حکم سن کر ہادی ثانی نے سردار امیر حمزہ کے سامنے سر جھکا دیا تھا اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد امرو بھی وہاں سے نکل گیا۔ بڑی ملکہ زنگاری جادوگرنی چونکہ طلسم ہوشربہ میں تھی، اس لیے اسے ہلاک کرنے کے لیے امرو کا طلسم ہوشربہ میں جانا بے حد ضروری تھا۔ اس لیے اس نے طلسم ہوشربہ کی سرحد کے پاس آ کر زنبیل سے 2 طلسمی پتلے نکال لے، ایک کو گھوڑا بنایا اور دوسرے کو ایک خوبصورت شہزادی، اور پھر وہ انہیں لے کر آگ کی دیوار کے پاس آ گیا تھا۔ وہ خود سلیمانی چادر کاندھوں پر ڈال کر غائب ہو گیا تھا۔
اسے یقین تھا کہ حسین ترین زخمی لڑکی کو دیکھ کر سرحدی محافظ اسے دیکھنے کے لیے آگ کی دیوار میں ضرور راستہ بنائیں گے۔ وہ جیسے ہی آگ کی دیوار میں راستہ بنائیں گے، امرو کو طلسم مشربہ میں داخل ہونے کا موقع مل جائے گا۔ اور پھر وہی سب کچھ ہوا تھا جو اس نے سوچ رکھا تھا۔ سردار جادوگر لڑکی کو اپنے خیمے میں لے گیا تھا۔ اس نے جیسے ہی لڑکی کے جسم سے تیر نکالے، لڑکی یکلخت جل کر راکھ ہو گئی اور سردار جادوگر حیران رہ گیا۔ امرو نے اس کے سامنے آ کر اسے فوراً اپنی زنبیل میں قید کر لیا۔ اگر وہ اسے ہلاک کرتا تو اس کی ہلاکت کی خبر فوراً شہنشاہ افراسیاب کو ہو جاتی۔ سردار جادوگر کو قید کر کے امرو نے وہیں اس کا روپ بدلا اور پھر باہر آ گیا، اور پھر محافظ جادوگروں کے سامنے اچانک غائب ہو کر شہنشاہ افراسیاب کے دربار میں پہنچ گیا۔ اس کے لیے امرو نے سرخ نگینے والی انگوٹھی کا استعمال کیا تھا جس نے لمحوں میں اسے وہاں پہنچا دیا تھا۔ شہنشاہ افراسیاب کو دھوکہ دینے کے لیے اس نے اسے جان بوجھ کر ایک آئینہ دیا تھا، اور پھر شہنشاہ افراسیاب جیسے ہی آئینے کی طرف متوجہ ہوا، اس نے جیب سے ایک گیند نکال کر اس کی ناک پر دے ماری، جس سے شہنشاہ افراسیاب وہیں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ شہنشاہ افراسیاب کو بے ہوش ہوتے دیکھ کر امرو نے آگے بڑھ کر فوراً اسے قابو میں کیا اور زنبیل سے رسی نکال کر اسے وہیں باندھ دیا۔ اس نے شہنشاہ افراسیاب کو اور دیر تک بے ہوش رکھنے والی دوا سنگا دی تاکہ اسے جلد ہوش نہ آ سکے۔ پھر اس نے شہنشاہ افراسیاب کو مسند کے نیچے چھپا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے شہنشاہ افراسیاب کو ہلاک کرنے کی کوشش کی تو سامری جادوگر کی روح فوراً اس کی مدد کو پہنچ جائے گی اور شہنشاہ افراسیاب کو لے کر غائب ہو جائے گی۔ اس لیے اس نے شہنشاہ افراسیاب کو بے ہوش کر کے باندھ کر وہیں چھپا دیا تھا۔ شہنشاہ افراسیاب کو وہ زنبیل میں بھی نہیں ڈال سکتا تھا کیونکہ زنبیل شہنشاہ افراسیاب کو قبول نہ کرتی تھی۔ شہنشاہ افراسیاب کو باندھ کر اور اچھی طرح سے چھپا کر امرو نے زنبیل سے روغن عیاری نکالا، اور پھر اس نے جلدی جلدی روغن عیاری سے خود کو شہنشاہ افراسیاب بنانا شروع کر دیا۔ شہنشاہ افراسیاب کا روپ بدل کر اس نے زنبیل سے شہنشاہ افراسیاب جیسے کپڑے نکالے اور انہیں پہننے لگا۔ چند ہی لمحوں میں وہ شہنشاہ افراسیاب بن چکا تھا۔ اب دیکھتا ہوں زنگاری جادوگرنی، تم میرے ہاتھوں سے کیسے بچتی ہو، امرو نے کہا۔ اسی لمحے وہاں روشنی چمکی اور اچانک وہاں شہنشاہ افراسیاب کی چہیتی بیوی اور امرو کی سب سے بڑی دشمن ملکہ حیرت جادو نمودار ہو گئی۔ اسے اس طرح اچانک وہاں نمودار ہوتے دیکھ کر امرو بے اختیار اچھل پڑا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے ملکہ حیرت جادو کو ساری بات کا پتہ چل گیا ہو کہ شہنشاہ افراسیاب کے بھیس میں اس کے سامنے امرو عیار موجود ہے۔ بڑی ملکہ زنگاری جادوگرنی پائیں باغ کے ایک موڑ جیسے بنے ہوئے خوبصورت تخت پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے دھوپ سینک رہی تھی۔ اس کے ارد گرد کوئی نہیں تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ اسی لمحے تیز چیخ کی آواز سنائی دی تو اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھول لی، اچانک اس کے سامنے ایک انسانی کھوپڑی نمودار ہو گئی۔ عیار آ گیا، عیار آ گیا، اس نے چیختی ہوئی آواز میں کہا، اور دوسرے لمحے جل کر راکھ ہو گئی۔ اس کی بات سن کر بڑی ملکہ زنگاری جادوگرنی بری طرح سے چونک پڑی۔ عیار یہاں؟ کیا مطلب؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، مگر اسے وہاں کوئی دکھائی نہیں دیا۔ کہاں ہے عیار؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ جادو کھوپڑی یہاں کیوں آئی تھی؟ بڑی ملکہ زنگاری جادوگرنی کے منہ سے حیرت بھری آواز نکلی۔ اسی لمحے اچانک اس کے سامنے شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو نمودار ہوئے۔ انہیں دیکھ کر بڑی ملکہ زنگاری جادوگرنی چونک پڑی۔ افراسیاب، حیرت جادو، تم یہاں؟ بڑی ملکہ زنگاری جادوگرنی نے حیرت سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں بڑی اماں، شہنشاہ افراسیاب آج بہت خوش ہیں، یہ آپ کو ایک بہت بڑی خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا تو بڑی ملکہ حیرانی سے شہنشاہ افراسیاب کی جانب دیکھنے لگی۔ کیسی خوشخبری؟ اس نے کہا، بڑی ملکہ، آپ نے مجھے جو جادو جل دیا تھا، ہمارے ایک جاسوس جادوگر نے وہ سارا جادو جل سردار امیر حمزہ کے لشکر کے قریب ایک تالاب میں ملا دیا ہے، اور ہمارے جاسوسوں نے اطلاع دی ہے کہ سردار امیر حمزہ کے 1100 سے زیادہ سپاہی اس جادو جل کا شکار ہو کر شیطانی مورتیاں بن گئے ہیں۔ شہنشاہ افراسیاب نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، او بہت خوب، یہ تو واقعی بہت بڑی خوشخبری ہے۔ بڑی ملکہ زنگاری جادوگرنی نے خوش ہو کر کہا، ہاں بڑی اماں، اب ہماری کامیابی یقینی ہے۔ بہت جلد سردار امیر حمزہ کے سارے سپاہی ہماری شیطانی سازش کا شکار ہو جائیں گے، اور پھر کامیابی اور فتح ہمارا مقدر ہوگی۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ممکن ہوا ہے بڑی اماں، اس کے لیے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں یہاں ملکہ حیرت جادو کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے اجازت دیں، میں آپ کے پیروں میں سر رکھ کر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ شہنشاہ افراسیاب نے بڑی لجاجت سے کہا، جو اصل میں امرو عیار تھا۔
ملکہ حیرت جادو کو اس پر کوئی شک نہیں ہوا تھا۔ امرو نے اسے بڑی ملکہ زنگاری کے بارے میں بتایا تو وہ مسلمانوں کے خلاف سازش کا سن کر بے حد خوش ہوئی، اور پھر وہ دونوں بڑی اماں زنگاری جادوگرنی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ ملکہ حیرت جادو تو وہاں جادو سے نمودار ہوئی تھی، مگر امرو کو یہاں آنے کے لیے سرخ نگینے والی انگوٹھی کا استعمال کرنا پڑا تھا۔ اوہ ٹھیک ہے، میں تمہارا شکریہ قبول کرتی ہوں، بڑی ملکہ زنگاری جادوگرنی نے مسکرا کر کہا۔ امرو نے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر ابراہیمی خنجر ہاتھ میں لیا اور آہستہ آہستہ بڑی ملکہ زنگاری کے قریب بیٹھنے لگا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ اچانک زنبیل سے خنجر نکال کر بڑی ملکہ زنگاری جادوگرنی کے سینے میں گھونپتے کا، لیکن ابھی وہ تھوڑا ہی جھکا تھا کہ اسی لمحے وہاں ایک اور جادو کھوپڑی نمودار ہوئی۔ یہ عیار ہے، یہ عیار ہے، جادو کھوپڑی نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی اس نے امرو کی طرف زور سے پھونک ماری تو اچانک امرو عیار شہنشاہ افراسیاب سے بدل کر اپنی اصلی شکل و صورت میں آ گیا۔ شہنشاہ افراسیاب کی جگہ وہاں امرو عیار کو دیکھ کر نہ صرف بڑی ملکہ زنگاری جادوگرنی بلکہ ملکہ حیرت جادو بھی بری طرح سے اچھل پڑی تھی۔ امرو نے بوکھلا کر جادو کھوپڑی کی طرف دیکھا جو یہ کہہ کر فوراً جل کر راکھ بن گئی تھی۔ امرو جادو کھوپڑی کو راکھ بنتے دیکھتے ہی پھرتی سے مڑا اور اس نے زمین سے ابراہیمی خنجر نکالا اور بڑی ملکہ زنگاری جادوگرنی کے عین سینے میں دے مارا، مگر اب اسے دیر ہو چکی تھی۔ امرو کو اصلی حالت میں آتے دیکھ کر بڑی ملکہ زنگاری جادوگرنی اچانک مور تخت سے غائب ہو گئی اور امرو کا خنجر خالی تخت میں جا لگا۔ شہنشاہ افراسیاب کی جگہ امرو عیار کو وہاں دیکھ کر ملکہ حیرت جادو کی آنکھیں حیرت سے پھٹی پڑ رہی تھیں۔ وہ ساکت و صامت امرو کی طرف دیکھ رہی تھی، پھر اچانک اسے ہوش آ گیا۔ اس نے فوراً ہاتھ لہرائے اور وہاں سے بڑی ملکہ زنگاری جادوگرنی کی طرح خود بھی غائب ہو گئی۔ بڑی ملکہ زنگاری جادوگرنی کو اس طرح غائب ہوتے دیکھ کر امرو بوکھلا گیا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھا تو وہاں سے ملکہ حیرت جادو کو بھی غائب پایا۔ اسی لمحے اس سے کچھ فاصلے پر ایک لمبا تڑنگا نوجوان اور اس کے پیچھے سبز لباسوں والے بے شمار سپاہی تلواریں لیے نمودار ہوئے۔ لمبے تڑنگے نوجوان نے سر پر سبز پٹی باندھ رکھی تھی، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ وہ رہا امرو عیار، پکڑو اسے اور اس کے ٹکڑے اڑا دو، اس لمبے تڑنگے آدمی نے چیخ کر کہا۔ انہیں دیکھ کر امرو بھڑک کر اٹھا اور تیزی سے ایک طرف بھاگ اٹھا۔ پکڑو، جانے نہ پائے، نوجوان نے چیختے ہوئے کہا، اور امرو کو جیسے پر لگ گئے۔ وہ برق رفتاری سے بھاگتا ہوا پائیں باغ سے نکلتا چلا گیا۔ ابراہیمی خنجر اس کے ہاتھ میں تھا۔ اسے اپنے پیچھے بھاگتے قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے بھاگتا ہوا محل کے بیرونی حصے کی طرف جا رہا تھا۔ بڑی ملکہ زنگاری جادوگرنی واقعی غائب ہو گئی تھی، وہ شاید محل میں چلی گئی تھی۔ امرو اسے ہر صورت میں ہلاک کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ بھاگتا ہوا محل کی طرف جا رہا تھا۔ محرابی دروازوں سے اندر داخل ہو کر وہ بھاگتا ہوا دوسری طرف آیا تو ایک راہداری میں اسے دو سبز لباس والے محافظ دکھائی دیے۔ محافظوں کو دیکھ کر امرو پلٹا اور دوسری طرف بھاگنے لگا۔ وہ رہا، پکڑو اسے، سپاہیوں نے ایک ساتھ چیخ کر کہا۔ امرو تیزی سے بھاگتا ہوا دوسری طرف آیا تو سامنے اسے سیڑھیاں دکھائی دی۔ وہ اچھل کر سیڑھیوں کی طرف آیا تو اچانک نیچے اسے وہی طاقتور نوجوان نظر آیا جو پائی باغ میں سپاہیوں کے ساتھ اچانک نمودار ہوا تھا۔ اس کا منہ دوسری طرف تھا، لیکن اس نے جیسے ہی سیڑھیاں اترنے کی آوازیں سنی وہ بجلی کی سی تیزی سے سیڑھیوں کی طرف مڑا۔ اس طاقتور آدمی کو دیکھ کر امرو بوکھلا گیا۔ وہ بھاگتا ہوا سیڑھیاں اتر رہا تھا، اس لیے وہ خود کو نیچے آنے سے نہ روک سکا اور سیڑھیاں اترتا ہوا تیزی سے نیچے آ گیا۔ جیسے ہی وہ بھاگتا ہوا طاقتور آدمی کے قریب آیا، طاقتور آدمی نے تلوار گھما کر اسے مارنے کی کوشش کی، مگر امرو فوراً نیچے جھک گیا۔ طاقتور آدمی کی تلوار گھومتی ہوئی عین امرو کے اوپر سے گزر گئی۔ اچانک جھکنے کی وجہ سے امرو اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا تھا اور وہ دھڑام سے نیچے آ گرا۔ اسے گرتے دیکھ کر سیڑھیوں سے نیچے بھاگ کر آتے ہوئے دو سبز لباس والے محافظ تلواریں لیے فوراً اس کے سر پر پہنچ گئے۔ امرو نے بھڑا کر خود کو سیدھا کیا تو دونوں محافظوں نے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی تلواریں امرو کو مارنے کی کوشش کی، مگر اسی لمحے امرو نے بجلی کی سی تیزی سے ٹانگیں پھیلا کر ان دونوں کی ٹانگوں پر مار دیں۔ دونوں محافظ چیختے ہوئے الٹ کر گرے۔ اتنی دیر میں طاقتور آدمی غیظ و غضب سے تلوار لیے امرو کے قریب آ گیا تھا۔ اس نے اچانک تلوار کی نوک امرو کی گردن پر رکھ دی۔ بس اب کوئی حرکت کی تو جان سے جاؤ گے، اس نے گررا کر کہا تو امرو ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اگر واقعی وہ کوئی حرکت کرتا تو اس طاقتور انسان کی تلوار اس کی گردن میں اتر جاتی۔ ہمیں تمہاری گرفتاری کے لیے بڑی ملکہ نے بھیجا ہے امرو عیار، اپنی زندگی چاہتے ہو تو تلوار پھینک کر خود کو ہمارے حوالے کر دو، اس آدمی نے گڑاتے ہوئے کہا۔ امرو اس کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا کر تلوار نما ابراہیمی خنجر دور پھینک دیا۔
جو زمین پر گرتے ہی غائب ہوا اور واپس اس کی زنبیل میں آ گیا۔ خوب، اب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، اس آدمی نے کہا تو امرو چپ چاپ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے گرفتار کر لو، طاقتور آدمی نے سپاہیوں سے کہا تو سپاہی خونی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے اس کی طرف بڑھے۔ انہوں نے جادو سے ہوا میں ہاتھ مار کر رسیاں حاصل کی اور پھر وہ ان رسیوں سے امرو کو باندھنا شروع ہو گئے۔ ملکہ زنگاری کہاں ہے؟ امرو نے طاقتور آدمی سے پوچھا۔ ہم تمہیں ان کے پاس ہی لے جا رہے ہیں، تم نے ان پر حملہ کر کے بہت برا کیا ہے امرو عیار، اب وہ تمہارا اس قدر بھیانک حشر کریں گی جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے، اس آدمی نے گڑا کر کہا۔ اچھا چلو دیکھتے ہیں، امرو نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ وہ دل ہی دل میں مطمئن ہو گیا تھا کہ سپاہی اور ان کا سردار اسے خود ہی ملکہ زنگاری کے پاس لے جا رہے ہیں، ورنہ اسے نہ جانے اس شیطانی ملکہ کو محل میں کہاں کہاں تلاش کرنا پڑتا۔ اسی لمحے جمعہ ہوا اور امرو کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ ایک بہت بڑے کمرے میں جگہ جگہ مشعلیں جل رہی تھیں، ہر طرف جانوروں کی چربی کے جلنے کی تیز سران پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے کا ماحول بے حد بھیانک تھا۔ کمرے کے عین وسط میں ایک چبوترے پر بڑی ملکہ زنگاری جادوگرنی پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ اس کے قریب ملکہ حیرت جادو بھی موجود تھی، اس کا چہرہ بھی پریشانی اور غصے سے بگڑا ہوا تھا۔ میں پوچھتی ہوں، آخر امرو عیار یہاں کیسے آ گیا؟ کیا شہنشاہ افراسیاب کا انتظام اتنا ہی کمزور ہے کہ کوئی بھی عیار جب چاہے منہ اٹھا کر یہاں آ جائے؟ ملکہ زنگاری نے غصے سے ملکہ حیرت جادو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کا انتظام بے حد سخت ہے بڑی اماں، مگر امرو دنیا کا عیار ترین انسان ہے، پتہ نہیں وہ طلیسم ہوشربا میں کیسے آ گیا، اور طلیسم ہوشربا میں آنے کے ساتھ ساتھ وہ محل میں بھی آ گیا تھا، اور مجھے تو اس بات پر حیرت ہو رہی ہے کہ اس نے شہنشاہ جادوگراں افراسیاب کو بھی غائب کر دیا تھا اور اس کی جگہ خود سنبھال لی تھی۔ آخر یہ سب کیسے ہو گیا؟ کیوں ہو گیا؟ وہ تو آپ کی جادو کھوپڑی نے اس کا بھانڈا پھوڑ دیا تھا، ورنہ وہ تو آپ کو بھی ہلاک کر دیتا۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا۔ میں نے اسی لیے اپنی حفاظت کے لیے ہر طرف جادو کھوپڑیوں کو چھپا رکھا تھا، بڑی ملکہ نے کہا۔ مگر اب شہنشاہ افراسیاب غائب ہیں، امرو انہیں ہلاک تو نہیں کر سکتا، مگر اس نے شاید شہنشاہ افراسیاب کو اپنی کسی کراماتی چیز میں چھپا لیا ہے، ملکہ حیرت جادو نے پریشانی کے عالم میں کہا، کیونکہ اس نے سارے محل کو چھان مارا تھا مگر شہنشاہ افراسیاب اسے کہیں نہیں ملا تھا۔ تم گھبراؤ نہیں، میں نے کازوکا کو اس کی گرفتاری کے لیے بھیج دیا ہے، وہ جلد ہی اسے گرفتار کر کے یہاں لے آئے گا۔ اگر اس نے شہنشاہ افراسیاب کو اپنے قبضے میں کر رکھا ہوگا تو میں اس کا اتنا برا حشر کروں گی کہ اسے شہنشاہ افراسیاب کو آزاد کرنا ہی پڑے گا۔ بڑی ملکہ زنگاری جادوگرنی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے جمعہ ہوا اور ان کے سامنے رسیوں میں بندھا ہوا امرو عیار، طاقتور جادوگر اور سبز لباس والے دو محافظ جادوگر وہاں نمودار ہو گئے۔ میں امرو کو پکڑ لایا ہوں عظیم ملکہ، طاقتور کازوکا جادوگر نے بڑی ملکہ زنگاری جادوگرنی کے سامنے سر جھکا کر کہا۔ امرو کو اس طرح رسیوں میں جکڑا دیکھ کر ملکہ حیرت جادو اور بڑی ملکہ زنگاری جادوگرنی کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ملکہ حیرت جادو نے چھلانگ لگائی اور چبوترے سے آ کر امرو کے پاس آ گئی۔ اس نے ایک محافظ جادوگر سے تلوار چھینی اور نہایت غصیلے انداز میں امرو کی طرف بڑھی۔ رک جاؤ ملکہ حیرت جادو، اگر تم نے غصے میں آ کر اسے ہلاک کر دیا تو پھر اس سے شہنشاہ افراسیاب کا کبھی پتہ نہیں لگ سکے گا۔ بڑی ملکہ زنگاری جادوگرنی نے چیختے ہوئے کہا تو ملکہ حیرت جادو کو جیسے ہوش آ گیا اور وہ وہیں رک گئی، ورنہ وہ تلوار کے ایک ہی وار سے امرو کا سر تن سے جدا کر دینا چاہتی تھی۔ زنگاری جادوگرنی کی بات سن کر امرو چونک پڑا۔ دوسرے لمحے وہ ساری بات سمجھ گیا۔ اس کے ہونٹوں پر بے اختیار زہر انگیز مسکراہٹ آ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ انہیں ابھی تک شہنشاہ افراسیاب نہیں ملا تھا، جسے وہ بے ہوش کر کے اور باندھ کر اس کے کمرے میں مسند کے نیچے چھپایا تھا۔ شہنشاہ افراسیاب کہاں ہے امرو عیار؟ بتاؤ ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ ملکہ حیرت جادو نے ہاتھ بڑھا کر تلوار امرو کی گردن پر رکھتے ہوئے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ شہنشاہ افراسیاب؟ کون شہنشاہ افراسیاب؟ امرو نے جان بوجھ کر انجان بنتے ہوئے کہا۔ بکو مت، تم نے شہنشاہ افراسیاب کا بیس بدل رکھا تھا اور تم ان کے شاہی کمرے میں موجود تھے، اس کا مطلب ہے کہ تم نے ہی شہنشاہ افراسیاب کو کہیں غائب کر دیا ہے۔ بتاؤ کہاں غائب کیا ہے ان کو تم نے؟ ملکہ حیرت جادو نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ شہنشاہ افراسیاب غائب ہے؟ ارے کیا واقعی؟ کہاں گیا وہ؟ امرو نے اسی انداز میں کہا۔ زیادہ چالاک بننے کی کوشش مت کرو امرو عیار، میں تمہیں خوب سمجھتی ہوں۔ ملکہ حیرت جادو گڑرائی۔ خاموش ہو جاؤ حیرت جادو، مجھے اس سے بات کرنے دو، بڑی ملکہ زنگاری جادوگرنی نے کہا، اور ملکہ حیرت جادو خاموش ہو گئی۔ تم ہی زنگاری جادوگرنی ہو نا؟
امرو نے اس کی طرف نفرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں میں ہی ہوں، اس بات کو چھوڑو، یہ بتاؤ تم مجھے ہلاک کیوں کرنا چاہتے تھے؟ بڑی ملکہ زنگاری جادوگرنی نے اسے گھورتے ہوئے کہا، تم نے مسلمانوں کے خلاف جادو جل کی جو سازش کی تھی، میں تمہیں اس کی سزا دینے آیا تھا۔ امرو نے صاف لہجے میں کہا، او تو تم مجھے سزا دینے کے لیے آئے تھے، مجھے، دنیا کی سب سے بڑی جادوگرنی ملکہ زنگاری کو؟ بڑی ملکہ زنگاری جادوگرنی نے زہریلے لہجے میں کہا، ہاں کیوں؟ تم ہلاک نہیں ہو سکتی؟ تم نے امرت جل پی رکھا ہے کیا؟ امرو نے منہ بنا کر کہا، نہیں، میں نے امرت جل نہیں پیا، مگر تم جیسا عیار اور چالاک آدمی میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ امرو عیار؟ میں جادوگروں کی بڑی ملکہ ہوں، بہت بڑی جادوگرنی۔ بڑی ملکہ زنگاری جادوگرنی نے کہا، ہاں یہ تو ہے، اسی لیے تو تم میرے وار سے بچ نکلی تھی۔ امرو نے منہ بنا کر کہا، تم اب ہمارے قبضے میں ہو، موت تمہارے سر پر کھڑی ہے۔ امرو عیار، اب بتاؤ تمہیں کیا سزا دی جائے؟ بڑی ملکہ زنگاری جادوگرنی نے غرا کر کہا، ہلاک کر دو مجھے، میں تمہیں نہیں مار سکا، تم مجھے مار دو۔ امرو نے کہا، شہنشاہ افراسیاب کہاں ہے؟ بڑی ملکہ زنگاری جادوگرنی نے اسے خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، میری جیب میں۔ امرو نے کہا، جیب میں؟ کیا مطلب؟ بڑی ملکہ زنگاری جادوگرنی نے چونک کر کہا، شہنشاہ افراسیاب اب میرے قبضے میں ہے ملکہ زنگاری، اور یہ بات سن لو، اگر تم نے مجھے ہلاک کر دیا تو پھر تم شہنشاہ افراسیاب کو کبھی نہیں پا سکو گی، وہ میرے ہلاک ہوتے ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے گا۔ امرو نے کہا، مجھے غصہ مت دلاؤ امرو عیار، ورنہ میں تمہیں اس قدر بھیانک سزائیں دوں گی کہ تمہاری روح تک لرز اٹھے گی۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ شہنشاہ افراسیاب کو فوراً میرے حوالے کر دو۔ چلو میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ تم شہنشاہ افراسیاب کو میرے حوالے کر دو گے تو میں تمہاری جان بخش دوں گی اور تمہیں یہاں سے نکلنے کا موقع بھی دے دوں گی۔ بڑی ملکہ زنگاری جادوگرنی نے کہا، سودا کرو گی مجھ سے؟ امرو نے کہا، کیسا سودا؟ بڑی ملکہ زنگاری جادوگرنی نے چونک کر کہا، ملکہ حیرت جادو کو یہاں سے بھیج دو، پھر بتاؤں گا۔ امرو نے کہا، نہیں، میں نہیں جاؤں گی یہاں سے، اور بڑی اماں آپ اس کی باتوں میں نہ آئیں، یہ دنیا کا عیار ترین شخص ہے، آپ کو اپنی عیاری کے جال میں پھنسا لے گا۔ ملکہ حیرت جادو نے چیختے ہوئے کہا، میں بندہ ہوا ہوں، میرے سر پر تلواریں لیے 3 جادوگر موجود ہیں، میں بھلا کیا عیاری کر سکتا ہوں؟ اگر تمہیں شہنشاہ افراسیاب چاہیے تو جو کہہ رہا ہوں مان جاؤ، ورنہ پچھتاؤ گی۔ امرو نے کہا، تم اپنا منہ بند رکھو۔ ملکہ حیرت جادو نے غرا کر کہا، تمہاری مرضی۔ امرو نے کاندھے اچکا کر کہا، ملکہ حیرت جادو تم جاؤ یہاں سے، اس سے میں بات کر لوں گی، یہ مجھ سے کوئی عیاری نہیں کر سکتا۔ بڑی ملکہ زنگاری جادوگرنی نے کہا، مگر بڑی اماں؟ ملکہ حیرت جادو نے پریشان ہو کر کہا نا، جاؤ یہاں سے۔ بڑی ملکہ زنگاری جادوگرنی نے کہا، اور بڑی ملکہ زنگاری جادوگرنی کا حکم سن کر ملکہ حیرت جادو نے تلوار محافظ کو دی اور امرو کو خونخوار نظروں سے گھورتی ہوئی وہاں سے غائب ہو گئی۔ اب بتاؤ کیا سودا کرنا چاہتے ہو مجھ سے؟ مگر یاد رکھنا، اگر تم نے عیاری دکھانے کی کوشش کی تو 1 لمحے میں جلا کر راکھ کر دوں گی۔ بڑی ملکہ زنگاری جادوگرنی نے کہا، مجھے ان رسیوں سے آزاد کرو، پہلے میں تمہیں شہنشاہ افراسیاب دکھا دوں تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ وہ واقعی میرے قبضے میں ہے۔ امرو نے کہا۔ اس کی بات سن کر بڑی ملکہ زنگاری جادوگرنی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ چند لمحے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی رہی۔ ٹھیک ہے، کھول دو اسے، مگر تم تینوں اس کے سر پر کھڑے رہنا، اگر یہ کوئی الٹی سیدھی حرکت کرے تو اسے فوراً ہلاک کر دینا۔ بڑی ملکہ زنگاری جادوگرنی نے کہا، اور کازوکا جادوگر نے امرو کو جادوئی رسیوں سے آزاد کر دیا اور تینوں جادوگر چوکنے ہو گئے۔ آزاد ہوتے ہی امرو نے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر ایک سرخ گیند نکال لی۔ ابھی شہنشاہ افراسیاب یہاں آ جائے گا، امرو نے کہا، اور اس نے گیند پوری قوت سے زمین پر مار دی۔ جیسے ہی گیند زمین سے ٹکرائی، اچانک سارا کمرہ آگ سے بھر گیا اور کمرہ یکلخت بڑی ملکہ زنگاری جادوگرنی اور وہاں موجود دوسرے جادوگروں کی زوردار چیخوں سے گونج اٹھا۔ گیند سے نکلنے والی آگ نے ان سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ امرو نے گیند پھینکتے ہی انگلی میں موجود سرخ نہ گرنے والی انگوٹھی کو حکم دیا کہ وہ اسے فوراً اس کمرے سے غائب کر کے طلیسم ہوشربا سے باہر لے جائے۔ دوسرے لمحے وہ سرحدی علاقے میں نمودار ہو گیا تھا اور اس کے چہرے پر سکون آ گیا۔ سرخ گیند کی خوفناک آگ سے نہ کازوکا جادوگر بچ سکتا تھا، نہ اس کے ساتھی، اور نہ ہی بڑی ملکہ زنگاری جادوگرنی۔ آگ اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی تھی جب تک وہ سب جل کر راکھ نہ ہو جاتے۔ امرو نے اپنا مقصد حاصل کر لیا تھا، اس لیے وہ خوش تھا، بے حد خوش۔ وہ مڑا اور پھر بڑے اطمینان سے واپس سردار امیر حمزہ کے لشکر کی طرف چل دیا، کامیابی اور کامرانی کی خبر لے کر۔